बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 जुलाई 2022 है, दिन है जुमेरात का, और आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज बहुत ही ज़रूरी दो मौज़ूआत पे बात करेंगे और इंतहाई अफसोस के साथ इस पे बात करेंगे। पहले हम अपने एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आप ये समझिए कि अफवाज पाकिस्तान पे बात करेंगे। दूसरे उसके बाद बात करेंगे हमारे अदलिया पर, जो इस वक्त हो रहा है मुल्क में, और अदलिया का क्या किरदार है, उसको क्या करना चाहिए। इस दो मौज़ूआत पे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त हालात क्या है। देखिए, 17 जुलाई को बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान कौम को मिली, और ये पंजाब के अवाम ने जो बहादुरी दिखाई, यानी ये तारीख़ में लिखी जाएगी। और इसकी वजह ये है कि पूरी मशीनरी, स्टेट की पूरी मशीनरी इस शरीफ ख़ानदान के साथ थी, पूरी अपोजिशन उनके साथ थी, पूरी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में है वो उनके साथ थी। लेकिन अल्लाह की फ़ज़ल से और इन लोगों की बहादुरी की वजह से वो काम नहीं हो सका जो ये करना चाहते थे कि 15-16 सीटें ये हासिल कर लेते। तो इस वक्त पीटीआई को मिली 15 सीटें, जो एक पिंडी वाला है वो भी हो जाएगा अगर हमारे मुल्क में कोई अदल इंसाफ है तो तब, तो वो 16 हो जाएंगे, और एक मुजफ्फरगढ़ का सीट तो 17 हो जाएंगे। तो इस वक्त तादाद आपके सामने है, 10-11 सीटों का फ़र्क है। यानी पीटीआई, काफ लीग और दूसरे अपोजिशन की पीडीएम की, यानी कि इनका ये इस वक्त जो मुकाबला है वो इस तरह है। अब आवाम को दुख किस बात का है? आवाम को ये दुख है कि पहली दफ़ा आवाम ने इतने बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो इसलिए कि जो कुछ मैंने आपके सामने रखा कि एक तरफ इमरान ख़ान और दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की मशीनरी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रा उस फ़र्क को छोड़ देते हैं कि आज तक बज़ात ख़ुद मैं अफ़वाज पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार रहता था, और हर जगह पर, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर लोग थीसिस करने आते थे तो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मेरा लगाव 1971 से है, और इसके मुतालिक जो तारीख़ है एक अज़बर है मुझे, एक एक दिन का जो तारीख़ है अफ़वाज पाकिस्तान का। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आते थे उसमें एक दो ऐसे हैं कि उसकी थीसिस उन्होंने मुकम्मल किए मेरे साथ उन मशवरा करके, और बड़े अच्छे तरीके से उनकी थीसिस हो गए डॉक्टरेट के लिए। तो इतना यानी दिलचस्पी, मैं इसलिए आपको ये वजाहत करना चाहता हूँ कि सबसे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कोई ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं होगा अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो माजी हो गया। अभी वो रोमांस जो हमारा था या मेरा था वो तकरीबन टूट चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजूहात मैं आपको बयान करता हूँ। हम आज तक जो बात कर रहे हैं 4 महीने से या 4.5 महीने से, तो हम न्यूट्रल का नाम लेते हैं, और न्यूट्रल आप जानते हैं कौन है। तो चलो वो 2 है, 3 है, 4 है मान लेते हैं, लेकिन कहाँ गया वो हमारा जो होता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और ये सब कुछ, और क्या जो हमारे 26 लेफ्टिनेंट जनरल्स है, फिर मेजर जनरल्स है, और पूरा 6.5 लाख की आर्मी है। ये सब कुछ वो नहीं देख रहे कि आवाम की नफ़रत उनके दिलों में बढ़ रही है। ये बहुत मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन, और अभी मैंने कुछ क्लिप्स किए टिकटॉक पर, मुझे अफसोस है करने पर, लेकिन मैं कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि बस वो जो ताकत थी, जो एक हद होता है, एक लिमिट होता है, लिमिटेशन क्रॉस हो गए, और उसके क्रॉस होने पर अब मुझे ये समझ आ गया कि हमारे जो इस वक्त की क़यादत है, या कुछ भी समझे, या मैं 6.5 लाख को समझूं, आज तक तो हम यही कहते रहे कि नहीं, हमारे अफवाज दुनिया के लिए भी एक मिसाल है, और वो हकीकत था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, ये अब बहुत दुख और दर्द की बात है, लेकिन ये हो चुका है। एक किस्म की, यानी कि इतने मकबूल क़यादत की मौजूदगी में भी एक मार्शल लॉ लग चुका है, जो अलग-ऐलान नहीं है तो ये कोई और बात है, लेकिन हो चुका है। अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है, अवाम के राय के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अभी कुछ को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और जो बड़ा करता डरता है उसका कोई ख़ास पाकिस्तान के रियासत से कोई दुश्मनी है,
اور وہ دشمنی پھر کس وجہ سے ہے؟ کوئی عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلی دفعہ افواج پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو گئے. پہلے مارشل لاء لگتے رہیں، عوام اس کو قبول کرتے رہیں، اور اس کی وجہ تھی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہمیں کبھی لیڈرشپ ملی نہیں. پاکستان بننے سے لے کر جب سے لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں آئی تھی. عمران خان کی شکل میں ایک ایسی لیڈرشپ ہمیں ملی کہ لوگوں کا اس کے ساتھ اتنا پیار بڑھ گیا کہ وہ تقریباً دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا. اور جو سمجھدار لوگ تھے، جو باشعور لوگ تھے، سب کے سب اس کے صف میں کھڑے ہو گئے. پھر کرتے کرتے اکثریت بن گئی، اور اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ 80% کو کراس کر چکا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ اس ایک انسان اور اس کے مخالفین دیکھ لیجئے کہ وہ سیاسی مافیا ہو، وہ میڈیا مافیا ہو، چند ایک کو چھوڑ کے. میڈیا مافیا جب میں کہتا ہوں، میں پیڈ میڈیا کی بات کرتا ہوں، جو کہ اس کے 2-3 چینلز کو چھوڑ کے جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بول نیوز ہے، ARY ہے، 92 میں یعنی اگر 60-70% وہ ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی میڈیا ہاؤسز نہیں دکھا سکتے. اور پھر ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ جب لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے غلاظت، تو وہ مجبوراً نکلتا ہے کہ یہ غلاظت ہمارے اوپر کس طرح مسلط ہو گئی اور کن کی وجہ سے. اور پھر بات آتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، افواج سے، یعنی وہ رومانس ختم ہونے کی. تو یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مٹ ہو چکے ہیں یہ چیزیں اس وقت. یعنی اس وقت وہی چیز میڈیا میں بھی دکھایا جا رہا ہے جو دشمنی پاکستان کے ساتھ اس وقت ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ، یا یہ سمجھیے کہ افواج پاکستان کر رہے ہیں، تو یہ سب ایک ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے زرداری نے کیا کہا تھا کہ میں این سے این بجا دوں گا. آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یا استغفر اللہ، یعنی ہمیشہ کے لیے تو ایک میرا رب ہے. تو اس نے یہ کہا، اور پھر باغ کے 3 مہینے باہر بیٹھا، پھر آیا. اس کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی غداری اور اتنی بڑی بات کیوں کی. لیکن عمران خان ایک معمولی بات بھی کر لیتا ہے، اور وہ بھی یعنی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو وہ کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے. تو آخر یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام کا اس وقت سٹانس کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو کلا پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یعنی عوام اور افواج کو لاگر ہیڈ پہ لانے والے کون ہے اس وقت؟ تو میں جب سب کی بات کرتا ہوں تو وہ میں کسی خاص وجہ سے کرتا ہوں اور مجبوراً کر رہا ہوں کہ کیا ان کو جو نیوٹرلز چند جو ہے، کیا اس کے روکنے کے لیے ہمارے جو 27 کور کمانڈرز ہے، یا ہمارے دوسرے لوگ ہیں، یعنی جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرنل ہے، میجر ہے، میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر سے، کیا یہ لوگ یہ سب کچھ نہیں سمجھتے؟ یہ عوام میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور یہ ان لوگوں کے بھائی، باپ، بہن، بھائیوں، یہ سب کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ یہ پاکستان سے کیا دشمنی حاصل کر اس وقت کے آخر ایک، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن آرمی، تو ڈسپلن آرمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ملک کے جڑیں کاٹنے لگے کچھ نیوٹرلز، اور یہ لوگ خاموش رہے، ان کو لگام نہ دے، ان کو حقیقت نہ بتائیں کہ اس وقت جو ہوتا ہے فارمیشن کمانڈرز کی جو اجلاس میں جو باتیں ہوتی ہیں سب ہمیں پتہ ہے. ہم بھی اس فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو فوج میں ہے، تو ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہے. تو اتنا حس کیسے یہ بے حس کیسے ہو گئے؟ یہ میرے لیے یہ الفاظ ادا کرنا کہ رومانس ختم ہو چکا ہے. جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، یعنی یقین کیجئے میں خود کو سمجھتا تھا کہ میں پاکستان آرمی کے لیے جان دینے تک کے لیے تیار، کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو کچھ ہے. لیکن آج کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ ریلیٹ کروں گا ابھی عدلیہ کے ساتھ، تو ذرا سوچئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کیا زرداری بوریوں کی یعنی ڈالروں یا روپوں کی بوریاں لا کر تیسری بار وہ بیٹھ رہا ہے لاہور میں، تو ان نیوٹرلز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ملی ہوئی ہیں، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ 50 اور 60 کروڑ روپے دے کر ایک MPA کو غائب کرنا. اور پھر ہمارا وزیر داخلہ کا بیان بھی آپ کے سامنے اور حقیقت بھی آپ کے سامنے. ایک کو تو ترکی بھیج دیا گیا، اور اسی طرح کسی اور بھی چند کو بھیج دیں گے. یعنی کہ خواہ مخواہ
جو تخت لاہور ہے وہ شریف خاندان کے قبضے میں رہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ لاہوری اس کو کیسے مانیں گے، پنجاب کے لوگ اس کو کیسے مانیں گے، دوسرے پاکستان کے لوگ اس کو کیسے مانیں گے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ عوام اور افواج کو لڑانا، اور یہ کس وجہ سے؟ کوئی خاص یعنی عداوت ہے پاکستان کے ساتھ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس میں شک تو نہیں رہا کہ یہاں ہے، میں کہوں گا کہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ ہمارا جو عدلیہ جو کردار ادا کر رہا ہے۔ اب صبح جو عدلیہ میں اس پہ بحث ہوگی، میں دیکھتا ہوں ابھی عدلیہ کا امتحان، اصل امتحان آج شروع ہو گیا، کیونکہ تیسری بار ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو بولیاں لگی ہوئی ہیں جانوروں کی طرح، یہ ایم پی ایز ایم این ایس کی جو لگتے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا، تو اب تو ہم حقیقت بیان کریں گے کہ بس انف از انف۔ جو کچھ ہمارا سپریم کورٹ کر سکتا تھا ان لوگوں کے لیے وہ انہوں نے کیا، جو ہائی کورٹس ہمارے کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ اس پر اب یہ کہنا کہ جی یہ تو توہین ہو جائے گی، مکمل طور پر ہو جائے توہین، ہمیں منظور ہے توہین، ہم سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں کہ اور ہم بھی جو کچھ کہیں گے وہ بھی آپ کو سننا پڑے گا، اور پھر ہمیں یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالا جائے گا، ہمیں توہین عدالت میں اندر۔ ان چیزوں کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ آنے والا وقت وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ آنے والا وقت آپ لوگ ہمیں سول وار کی طرف دھکیل رہے ہیں، ہمیں آپ سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ لبنان بنانا چاہتے ہیں، اور تقریباً آپ ادھر پہنچا چکے ہیں ہمیں۔ اور دوسری طرف ہم نے ہماری معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، ان امپورٹڈ کو مسلط کر کے، یہ کوئی خاص مقاصد تھے، یہ ویسے نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے کل پرسوں جیل جانا تھا، اس کے بیٹے نے جیل جانا تھا، تو ایک سی ایم پنجاب بنتا ہے، دوسرا وزیر اعظم پاکستان بنتا ہے۔ یہ کون سا جو باشعور انسان ہے وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا ان چیزوں کو؟ تو اب یہ جو عدلیہ کا کردار ہے، یہ اب عوام کو جس طرح جواب دہ ہوں گے تو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو آج کا دن جو ہے پتہ چلے گا کہ یہ اب اس بے غیرتی کو کیسے روکتے ہیں۔ جو زرداری ایک ڈاکو شخص نے جو جس طریقے سے یہ ہر تیسری بار یہ کام یہ کر رہا ہے، اور عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام جل رہے ہیں اندر سے، عوام کے دل یعنی اتنے درد میں مبتلا ہے کہ مجھے اگر احساس ہے تو ان لوگوں احساس نہیں ہے۔ اور ایک ایک جج پر ہمارے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے، ان پر ہمارے کروڑوں کے خرچ سالانہ آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہ کام کریں گے، ہمارے اوپر چور مسلط لوگ مسلط ہوں گے، اور ان کے سارا کردار ان کے سامنے ہوگا، اور یہ کیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ رات کے 12 بجے ان کے دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں، اور کون کھلواتا ہے؟ یعنی یہ اگر خود کو آزاد عدلیہ سمجھتے ہیں چودھری کی عدلیہ کے بعد، تو پھر ان کو تو ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا آئین اور قانون کے ساتھ۔ کیا جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ خلاف آئین تھی؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ اور یہ اپنی طرف سے ایک نیا آئین بنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان کے سامنے یہ سب کچھ جو ہوگا، یہ جو جانوروں کی منڈی، طوائفوں کی منڈی لگی ہوتی ہے، اور یہ اس طرح دیکھتے رہیں گے، اور عوام جب ان کی طرف دیکھیں گے، ان کو پتہ ہے کہ عوام کے دل سے کتنی بد دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں۔ میں جو کچھ کہوں گا، میں آج ایمان اور اپنی پاکستانیت کو سامنے رکھ کے کہوں گا، جو بھی بات جو پاکستان کے خلاف ہوگی وہ میرے لیے میرے خلاف ہے، میرے بچوں کے خلاف ہے، میرے نسل کے خلاف، میرے ہم وطنوں کے خلاف ہے، میرے ریاست کے خلاف ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو کیا ہم خاموش رہیں گے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں؟ اور یا خواہ آپ لوگوں نے یہ قصد کیا ہوا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کریں گے، اور اس کے بعد پھر اندرونی جو ہمارے آقا ہے، دو خاندان ہے، ان کی موروثیت ہمارے اوپر مسلط رہے گی، اور ہم بس یہ اس ڈر سے بیٹھے رہیں گے خاموش کہ توہین ہو جائے گا، کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح بنانا ریپبلک دنیا میں تو کہیں اور نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارا عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں تو اس سے بھی نیچے جانے کے لیے اگر کوئی موقع ہے تو اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہمیں اس ادارے پر ہے جس سے ہمیں توقعات تھی کہ ہمارے ساتھ وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وہی کام کیا جو یہ لوگ ہمارے ساتھ مدتوں سے کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے تھے، ان سے نفرت بڑھ رہی ہے عوام میں۔ یہ درد ہے ہمیں اصل میں۔ اور جو پہلی دفعہ ہمیں اللہ نے ایک رہنما عطا کیا ہے، جو اس وقت
اگر عوام باہر نہیں نکلے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت کہ یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹس، ہمارا عدلیہ یا ہمارے دوسرے جو کرتا درتا ہے وہ کچھ نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے نکلنا ہے 5-6 گھنٹے کے لیے، اس پورے ملک کو جیم کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اشرف غنی جیسے یہ لوگ بھاگتے ہیں یا نہیں، جس طرح سری لنکا والے بھاگے یا نہیں، یہ سب کے سب بھاگیں گے. اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف یہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں یہ بھاگیں گے. یہ جتنے بھی اداروں میں ملوث، اس چیزوں میں ملوث لوگ ہیں، یہ سب بھاگیں گے. خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، خواہ عدلیہ ہے، خواہ ہماری بیوروکریسی میں ہے، خواہ ہماری یہ سیاسی مافیا ہے، خواہ پیڈ میڈیا، وہ سب یہ سب کے سب بھاگیں گے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ عوام کا اس وقت جو ذہن بن چکا ہے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ عمران خان کو کوئی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر ہم نے عمران خان کو ضائع کر دیا، خدا کی قسم اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. جس کے پاک نبی کے لیے ایک شخص UN میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے وہ رو رو کر لوگوں سے گزارش کرتا ہے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اس شخص کے ساتھ یہ کھلواڑ، اور پھر کس کے ہاتھوں؟ زرداری اور شریف خاندان کے ہاتھوں، جن کا نام لینا میں گناہ سمجھتا ہوں. اور پھر نیا چیز ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے اب. اور یہ مذاق دیکھ لیجئے، شاہ عبداللطیف بٹائی کی دھرتی سندھ، جہاں یعنی ایک تاریخ ہے ہزاروں سالوں کا، وہاں آج ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام آسپا بھٹو ہے، اور وہ ایک گاڑی کڑی کرتی ہے اور اس میں کیلے پڑے ہوئے ہیں، وہ عوام کو دے رہی، عوام پر ہنس رہی ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے. تو یہ اوقات انہوں نے کیا؟ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ سندھی عوام خود اس طرح اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں تو میں غلط کہوں گا؟ کیا ابھی تک ان کے ذہن میں بھٹو زندہ ہے، اور جب تک بھٹو زندہ رہے گا تو یہ تو نہیں زندہ رہیں گے؟ تو اس لیے میں ان کے ساتھ اس کے درد میں شامل ہوں، کیونکہ جو حالات سندھ کے ہیں، یقین کیجئے وہ نہ بلوچستان کے ہیں، وہ نہ پنجاب کے ہیں، نہ KP کے، وہ تو پتہ نہیں کیوں کوئی کنڈرات کا ایک مجموعہ ہے، اور یا پتہ نہیں تاریخ کے اوراق میں جن پر جو بہت بڑی طوفان آ کر گزر جاتے ہیں، یہ تو اس قسم کا سندھ ہے. اور سندھ کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ باد، کیلے لے کر تو کہتے ہیں زندہ باد. یار خدا کے لیے ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کے آنے والے نسلوں پر ترس کرو، اس خاندان سے جان چھڑاؤ، اس ڈاکو کو نکالو ادھر سے. آپ جب نکلیں گے، عوام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ عوام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی عوام میں سے ہوں، اور میں کوئی اینکر نہیں ہوں، کوئی صحافی نہیں ہوں، میں ایک عام شہری ہوں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہ عام لوگ یہی بات کرتے ہیں. تو ان اداروں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. آج کا دن ہے، آج اگر سپریم کورٹ نے اس میں انٹروین نہیں کیا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یعنی شریف خاندان کے سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے، تو خدا کی قسم پاکستان بہت گمبھیر مسائل میں چلا جائے گا. اور اس کو یہ تو 7 لاکھ فوج ہے، اگر 20 لاکھ فوج بھی آ جائے گی نا، وہ عوام کو نہیں روک سکے گی، اور نہ افواج پاکستان عوام پر گولی چلا سکتی ہے. یہ سب کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا. لیکن افسوس کہ نیوٹرل صاحب نے جو کردار ادا کیا، یہ دنیا میں شاید تاریخ میں پہلا شخص ہوگا، ہمارے موجودہ جدید تاریخ میں، یعنی برِ صغیر کی تاریخ میں، کہ ایسا کردار کسی شخص کا ہوا جو اس شخص نے ادا کیا ہے. تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عمران خان کا مثال اس وقت ایک پہاڑ کا ہے، یہ پہاڑ کے ساتھ سر ٹکرائیں گے تب بھی ان کا سر ٹوٹے گا. اس کے علاوہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، خدا نہ کرے تو یقین کیجئے پھر وہ حال ہوگا کہ وہ کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میں پاکستانی فوجی کو مار رہا ہوں، پاکستانی کسی پولیس والے کو مار رہا ہوں، کسی بیوروکریٹ کو مار رہا ہوں، کسی جج کو مار رہا ہوں. پھر عوام یہ نہیں سوچیں گے. اور یہی تو وہ 5th جنریشن وار تھا جس کی ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہے آپ کے ساتھ. یہ تو 7th جنریشن میں چلا گیا ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کو تو توڑنے کے لیے بہت، یہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو 2002 سے یہ مسئلہ شروع ہے پاکستان کے ساتھ. جب نواز شریف خلافت بنا رہا تھا اس وقت سے یہ کام شروع تھا. اب انجام کے قریب پہنچانے کی کوشش ہمارے نیوٹرل صاحب نے کر دی ہے. لیکن مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ میں ایک چیز ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اس ملک کو آئین نے نہیں جوڑا ہوا، اس ملک کو افواج پاکستان نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. لیکن اب ہم کہیں کہ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ کھلواڑ سب نے کیا ہے اور کر رہے ہیں. لیکن ہم اب خاموش نہیں رہیں گے، ہم حقیقت بیان کریں گے.
جو کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس سے ہم نظریں نہیں ہٹا سکتے. ہم حقیقت بیان کریں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے, ہمیں ذاتی نقصان ہو, لیکن اس شخص کے ساتھ اگر کچھ ہوا, یہ جو ہمارا رہنما ہے جس کا نام عمران خان ہے, خدا پر یقین کیجئے اس ملک میں اتنا آگ لگے گا کہ ان لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. تو اسی لیے میں التجا کرتا ہوں افواج پاکستان سے ڈائریکٹ کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس وقت. یہ ہمارا عدلیہ, اس کو رہنے دیجیے. آپ اس کو 12 بجے کھول سکتے ہیں تو پھر یہ عدلیہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. یہ صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ذاتی نوکر ہے. میں جو کچھ کہوں گا میں سچ کہوں گا, اور میں ایمان کی حد تک صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی اس کے بعد صبر کرنا اب ویسیت مومن میرے لیے جائز نہیں ہے. اگر میں اس ڈر کی وجہ سے چپ رہوں کہ نہیں اس کے بعد تو مجھے نقصان پہنچے گا, تو پھر میں نہ انسان ہوں نہ مسلمان ہوں. تو اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی, اب بھی وقت ہے, گھنٹوں کے حساب سے آپ کے پاس وقت ہے کہ اب آگے بڑھیے, اس ملک کو بچائیے. لیکن ایک بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک بات وہ یہ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام بھی پاکستان کو متحد رکھ سکتے ہیں. بس کیجئے, ہمارے اوپر یہ تانے داری ختم کیجئے. آپ وہ کام کیجئے جو آپ کو سونپا گیا ہے, سرحدات کی حفاظت کیجئے. باقی ہم عوام بھی, ہمارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بڑا نعمت ہے, اور اس کی طرف بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے اشارے ہیں. آپ کی طرف نہیں ہے وہ اشارے. آپ ذرا کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو یہ عوام بھی اس ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں, اور اس عدلیہ کے بغیر بھی پنچایت اس ملک میں انصاف قائم کر سکتی ہے. اور یہ جو میڈیا کا کردار ہے انتہائی شرمناک. یعنی یہ خود بھی تو انسان ہے, اور کبھی کبھی آئینے کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے. تو یہ جو ان کا دل نہیں مان رہا اور وہ چیزیں یہ منہ سے ادا کر رہے, یہ انسان ہے. یعنی اور پھر یہ دیکھیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہ جو ہم یعنی لے دے کر 5-6 صحافی ہمارے پاس موجود ہے, جن کا نام ارشد شریف ہے, عمران ریاض ہے, سمیع ابراہیم ہے, صابر شاکر ہے, صدیق جان ہے, چودھری غلام حسین ہے, اور چند جو میں اس وقت بھول چکا ہوں. ان لوگوں پر آپ نے زندگی تنگ کی ہے, جو حق و سچ کی بات کرتے ہیں, جو ایمان کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, اور سلو پائزن تک دے رہے ہیں. تو کیا آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا عوام آپ کو معاف کریں گے؟ جب میں آپ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, اس میں سب آپ ہے, اس میں عدلیہ ہے, اس میں فوج ہے, اس میں ہماری یہ بکاؤ بیوروکریسی ہے, اس میں ہمارا بکاؤ میڈیا ہے, اس میں ہمارا یہ 2 نمبر کا پولیس ہے, اس میں ہمارا جو جعلی نیب تھا جسٹس جاوید اقبال. اس عمر کو اس کو دیکھو, اور اس نے جو ایکٹنگ ڈرامہ بازی کی ہے 4 سال تک, ایک ایک کیس میں 100 شہادتیں ڈال کر, لوگوں کو ڈال کر, تاکہ کسی کے ساتھ کوئی برآمدگی کسی سے نہ ہو. اور اس عمر میں یہ اللہ کو جواب, یعنی پیر قبروں میں, اور ظلم اتنا قوم کے ساتھ اور اس پاکستان کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا اس کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں. میرے پاس پوری تاریخ پڑھی ہے. اندرا گاندھی کا خاندان کدھر گیا, مجیب الرحمان کا خاندان کدھر گیا, بھٹو کے خاندان کدھر گیا. بھٹو کے خاندان میں ایک جو مرد رہ گیا مرتضیٰ بھٹو کا, آج دیکھیے کہ وہ انگلینڈ میں وہ کون ہے, نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے, وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے ناچتا ہے. یہ دیکھیے, یہ اللہ ہمیں دکھانے کی دے کہ جو شخص بھی پاکستان کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اب دیکھ لیجئے بلاول کو, کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خاتون اور مرد کے بیچ میں کون سا ذات ہے. اب اس کی بہن کو دیکھ لیجئے کہ اس کو اتارا گیا ہے. کہ ہم اتنے بد نصیب قوم ہیں, اور خاص کر سندھی, کہ یعنی کیلے تقسیم کر کے وہ ہنس رہے ہیں, اور لوگ زندہ آباد, بھٹو زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ ہماری, لیکن انشاءاللہ جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں, وہ انشاءاللہ جواب دیں گے, اور ہر ایک کو دیں گے. جو میں ہر ایک کا لفظ بس یہ سمجھ جائیے کہ میں نے جو کچھ کہا میں نے آپ تک بات پہنچا دی, اور یہ ابھی یا کبھی نہیں. انشاءاللہ عوام نکلیں گے, اور بغیر یہ انتظار کرنا کہ ہمیں عمران خان کہے گا تو ہم نکلیں گے, تو یہ ہماری بد نصیبی اور ہماری
میں کہتا ہوں کہ ہم میں پھر شعور نہیں ہے. ہمیں خود نکل کے 5-10 گھنٹے کے لیے اس ملک کو جیم کرنا ہوگا. پھر دیکھیے کہ کون اس ملک میں رہ سکتا ہے, کہ کون آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ. میں نے جب کہہ دیا کہ عمران خان کا, تو میں اس لیے میں کسی شخصیت کا وہ عبادت نہیں کرتا, میں حقائق بیان کرتا ہوں. اس وقت اپنے ضمیر کے ساتھ اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ چوائس کیا ہے, اور اس شخص میں کون سی غلطی ہے جو ہم اس کو بلیم کر سکیں. کوئی چیز ہوگی تو جس کے بچے خود بلیونیر ہو, یعنی کہ جمائمہ کا اولاد اور عمران خان کا اولاد, اور وہ دوسرے بچوں کے لیے اپنی جان اس نے آگ میں ڈالی ہوئی ہے, دن رات وہ کیا کر رہا ہے. اب ہم میں اگر احساس نہیں ہے, ہم میں شعور نہیں ہے, تو پھر ہم قوم کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے, اور نہ ہم خود کو پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن کیا یہ جو موجودہ نسل ہے اور آنے والے نسل, ہم اسی عذاب میں رہیں گے؟ ان کا کیا گناہ ہے, آنے والوں کا کیا گناہ ہے؟ تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان ہیز کم ٹو اسٹے, پاکستان انشاءاللہ رہے گا. لیکن یہ جو کردار ہمارے دفاعی اداروں کا, ہماری عدلیہ کا, یہ انتہائی, یعنی اس وقت میں یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن بس جو کچھ آپ سمجھ گئے. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.